देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन अनाउंस हुए उसके बाद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इलेक्शन कैंपेन्स हम देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं मुख्तलिफ सरबराहों के, जो पार्टी रहनुमा हैं उनके भी। कुछ अलाइंसेस भी हम देख रहे हैं जो बड़े डिफरेंट अलाइंसेस थे, जो इमरान खान साहब के दौर में जब हुकूमत गिराई गई तब बने थे। 13 जमाती जो अलाइंस था उसकी बात कर लें अगर, लेकिन उसके बाद उसमें भी अब हमें तफरीक नज़र आ रही है कि हम देख रहे हैं नए इलेक्शन कैंपेन में मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो डिवाइड होती जा रही हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलूँ। अखवनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा शकीला लुकमान हमें ज्वाइन करेंगी मुस्लिम लीग नून से। ताहिर हसन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं अखवनज़ादा साहब के पास जाऊंगी और उनसे मैं सवाल करूंगी कि अखवनज़ादा साहब मुझे ये बताइएगा कि आज हमने एक बयान देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सिंध का वज़ीर आला और मेयर तो कराची का वैसे ही जाला है, इतना होपफुल बयान है कि वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें यकीन है जो ज़िमनी इलेक्शन हो गए, मुल्तान में इलेक्शन हुआ, कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, फिर इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हो गई, फिर अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले जो इलेक्शन हो गई ज़िमनी इलेक्शन बल्दियात की, तो हम समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और इस मुल्क का रिकॉर्ड है कि जब भी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है तो मुल्क के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है। और जब ये मुल्क बहरानों में चला गया है, चाहे वो बांग्लादेश जो हमसे टूट गया वो हालात थे, या ज़वार के बाद जो हमें हुकूमत मिला, या मुशर्रफ के दौर में जो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान का में तराना बजाना बंद हो गया था, ट्राइबल एरिया पेरेटा ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुका था, लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। लेकिन जब अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यकीन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बहरानों से निकाल दिया। एक बार फिर हमारे मुल्क शदीद बहरानों का शिकार है। एक तो बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है। हर हफ्ते पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में 2 खुदकश धमाके हो जाते हैं, हर रोज टारगेट किलिंग हो जाता है, या इसमें हमारे फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, या हमारी पुलिस वाले, सियासी वर्कर्स, कबाइली अमायदीन। तो एक मईशत के जो हालात है, तो पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि अगर इन बहरानों से इस मुल्क को कोई निकाल सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत मुफाहिमत का सियासत है। इस मुल्क के मसाइल न कोई एक पार्टी, न कोई एक इदारा, न कोई एक फर्द हल कर सकते हैं। इस पार्टी के मसाइल हम सब मिल के हल कर सकते हैं, और ये सलाहियत हमारी पार्टी में है, ये जरदारी साहब में है कि सबको साथ लेके चलते हैं। बाकी अगर वो मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो पीटीआई इनके खिलाफ धरने देंगे, अगर पीटीआई को मिला, और एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम करेंगे। ये पाकिस्तान के अवाम जो है, यानी कि पीपल्स पार्टी किसी और जमात से जो है वो इल्हाक नहीं करने जा रही? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से पहले किसी पार्टी के साथ हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो फिर अगर नहीं करेंगे तो अखवनज़ादा साहब, तो मुल्क में जो हमारे सूबे हैं उसमें अक्सरियत की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तो कहीं नहीं नजर आती। देखिए जी, हर जगह पे पीपल्स पार्टी आपको नजर आएगी। 16 तारीख से 5 दिन का दौरा है। चेयरमैन बिलावल साहब का पुख्तनख्वा में, एबटाबाद जाएंगे, मर्दान, नौशेरा, लोअर दिर, चित्राल, पिशावर। तो आप देख ली कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है कि नहीं है। फिर 30 नवंबर को हमारा यूम तासीस है,
لاہور میں آپ دیکھ لیں گے کہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ سے ہرایا ہے سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے. ہماری پارٹی کو توڑا ہے, ہم پہ الزامات لگائے ہیں, طرح طرح طریقوں سے ہمیں ہرایا ہے. 2013 میں ہمیں آروس کے ذریعے ہرایا, 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے ہمیں ہرایا. نہیں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے. الیکشن ہوگا, ہم نہیں ہاریں گے. نہیں, میں آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کہہ رہی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ انہیں بھی کبھی بھی جو ہے وہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 1988 کی بات کی انہوں نے کہا تب بھی نہیں ملی, لیکن عوام نے کیونکہ ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا, اس لیے گورنمنٹ بنا لی. 2008 کی انہوں نے بات کی جب محترمہ کو شہید کیا گیا. پھر جو ہے وہ ابھی ریسنٹ اب ان الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو عمران خان کے صاحب کے دور کے جو الیکشنز ہیں ان پہ بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں کبھی بھی لیول پلینگ جو ہے وہ فیلڈ نہیں ملی, تو کسی طریقے سے آپ نیشنل پارٹی بن کے سامنے کیسے آئیں گے؟ دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہر بار ہمارے ہرانے کا کوشش کیا گیا ہے, 2008 میں بھی, مشرف کے دور میں بھی, ہر دور میں. لیکن عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے. ٹھیک ہے کہ جتنا ہمیں ٹوٹل میجارٹی سے وہ کامیابی نہیں ملی, ہماری جو تعداد تھے وہ کم کر دی, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر بار اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ سیاسی انجینئرنگ ہوا ہے, پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے. اس بار ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہوگا یہ صاف اور شفاف ہوگا, اور جب صاف شفاف الیکشن ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کا جیت یقینی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرے ساتھ طاہر حسن صاحب بھی موجود ہیں. طاہر صاحب, آپ گفتگو سن رہے تھے اخوندزادہ صاحب کی, اور کچھ دیر میں شکیلہ رحمان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تو مسلم لیگ نون کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. لیکن میں آج کی بات کروں گی کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ وہ کراچی کے ایک علاقے کا دورہ کر رہے تھے اور وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی انہوں نے, کچھ گلے شکوے شکایت یہی کہ کبھی بھی نہیں, کسی دور میں بھی انہیں نہیں ملی یہ فیلڈ کھیلنے کے لیے. تھوڑا سا ذرا ڈسکرائب کریں ویورز کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی ٹرمنالوجی اس دفعہ جو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے وہ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس کا مقصد تو ایک تو یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہیں کہ شاید الیکشن میں کوئی پھر انجینئرنگ ہو اور پھر 13 کی طرح اور 18 کی طرح اس طرح کے معاملات دوبارہ ہوں. تو یہ شکوک و شبہات ہیں ان کے, اور یہ جائز بھی ہیں, اس لیے کہ ہر الیکشن میں اسی طرح ہوتا رہا ہے اور اسی طریقے سے رزلٹ آتے رہے ہیں جو بہت سارے معاملات میں ایکسیپٹیبل بھی نہیں رہے. لیکن اس کے باوجود بھی پولیٹیکل پارٹیز کی یہ بڑائی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں ابھی سے اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی اور زیادہ ہوتی رہیں گی تو پھر عوام کو کیسے پولنگ بوتھ تک لائیں گے, یہ کیسے عوام کو ایگری کریں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کام کرنا چاہیے اور الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور عوام بھرپور انداز میں آ کے ووٹ ڈالیں. میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اس خدشے کو, اپنے اس خوف کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے اور آگے کی طرف چلے, لوگوں کو اس بات کے لیے یقین دلائیں کہ الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالیں اور کوشش کریں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو جائے. اچھا طاہر حسن صاحب, میرا ایک کنیکٹنگ کوسچن یہ ہے کہ جب آپ چاروں صوبوں میں, ابھی انہوں نے بتایا اخوندزادہ صاحب نے کہ کیمپین کے لیے تو بھی وہ جا رہے ہیں, کے پی بھی جائیں گے اور پھر جو ہے وہ جی بی بھی جائیں گے وہ, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جاتے بھی ہیں الیکشن کیمپین کرتے ہیں, فرسٹ آف آل پہلے تو ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے اس وقت حالات بہت خراب ہیں. اس سچویشن میں الیکشن کیمپین کرنا ریدر دین سیاسی لیڈرز کو ہٹا کر بھی عوام کے لیے کتنا خطرناک ہے. یہ ایشو ابھی ریزالو نہیں ہو رہا, مختلف آپریشن چل رہے ہیں, آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے, اور ڈیلی کی بنیادوں پر یا ایک دن چھوڑ کر ہمیں کافی جو ہے وہ دہشت گردوں کے اٹیکس نظر آتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے. تو مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں آلریڈی کنٹروورشل ہیں یہ آپریشن چل رہا ہے, وہاں جا کے الیکشن کیمپین چلانا خود لیڈران کے لیے اور عوام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ خطرات تو موجود ہیں, اور یہ خطرات اب چونکہ تھوڑے سے 2-4 واقعات جو ہوئے ہیں اس کے بعد اس بات کے بالکل لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ ایک جیسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے افغان انلیگل افغانیوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ بھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ معاملات ہمیشہ اگر اس طرح جب شروع ہوتے ہیں تو
ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے اور اس ٹیررزم میں جو ہے عوام کی جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی جنرل پبلک میں لے جانے کے بجائے اب تو ڈیجیٹل کا دور ہے اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ ٹیکنالوجی کے تھرو لوگوں سے رابطے کیے جائیں, لوگوں کو ایڈریس کیا جائے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 2013 میں بھی بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن کمپین اپنی جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ چلائی تھی, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا تھا جگہ جگہ. اچھا طاہر حسین صاحب, ڈیجیٹل کیمپین سے مجھے یاد آیا, میں بھی دیکھ بھی رہی تھی, مختلف پولز جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. مختلف سینئر صحافی ہیں, بہت اچھے اینکرز ہیں, انہوں نے اپنے پرسنلی پیج کے اوپر جو ہے وہ پولز جو ہیں وہ ڈالے ہیں انہوں نے کہ کون سی جماعت جیتے گی, کتنے % چانسز ہیں. پوری دنیا کی بات کر لی جائے, اس قسم کے پول جو ہے وہ تھنک ٹینکس جو ہے وہ کرتی ہیں, یا اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں فافن ایک ادارہ ہے وہ کرے گا, کیونکہ کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پولنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس الیکشن کیمپین پہ؟ دیکھیں یہ ایک ظاہر کمپین ہے اور اس میں افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن جن کے خلاف ہوگا یا جن کی فیور میں ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ سسٹم ہے, اپنا سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے, نیٹ ورکنگ ہے, تو وہ اس کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں باتیں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اگر اس طریقے سے ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگوں کی جان و مال بھی سیف رہے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ سڑکیں بند ہوں اور جناب ادارے بند ہوں اور پھر جو ہے شہروں میں مشکل صورت حال ہو. تو اگر اس طریقے سے کیمپین ہو سکتی ہے پیسفلی اور امپیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور کرانا چاہیے, تاکہ ایک نیا ٹرینڈ آئے اور لوگوں کے رابطے اب چونکہ بہت زیادہ ڈیجیٹل کے حوالے سے ہیں, اپنے لیڈران کو بھی دیکھتے ہیں لوگ, اپنی پارٹیز کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھتے ہیں, اور بہت زیادہ کمیونیکیشن ہو گیا ہے, تو اس میں آسانی رہے گی. بجائے اس کے کہ اب ہم روایتی الیکشن کمپین پہ جائیں اور اس میں مشکلات میں خود بھی آئیں اور عوام کو بھی مشکلات میں ڈالیں. تو ایک تھوڑا سا سیف طریقہ تو یہ ہے, اور اس پہ یہ ہو سکتا ہے, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری ہوں اور اسے کو اگر ٹرینڈ کو آگے بڑھائیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور الیکشن جو ہے ایک پیسفل ماحول میں آرام سے ہو سکے گا. ٹھیک ہے طاہر حسین صاحب, مجھے بس ایک لاسٹ کامنٹ آپ کا اس پہ دوبارہ چاہیے. جو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مختلف جو جرنلسٹ ہیں یا اینکر پرسنز ہیں, بڑے سینئر ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں پروگرامز, اگر وہ پرسنل پول اپنا سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, اس کے رزلٹ جو ہے وہ تو بہت ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. اگر میں ڈالوں اور میں اپنے 10 ساتھیوں کو یہ بولوں کہ جی بھئی آپ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ووٹ دے دیں اس کے اندر, یا آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں. ابھی میں شاید کامران خان صاحب کا دیکھ رہی تھی تو اس میں 74% پی ٹی آئی کا ووٹر آ رہا تھا, 24% جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا آ رہا تھا. یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز, جس طرح کا ڈیٹا ابھی انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے عوام کے اندر, جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا, جو اس خبروں کو پڑھتے ہیں, ان پول کو اہمیت دیتے ہیں, ان کے لیے تو بڑا ڈسٹربنگ ہے, کیونکہ اینکر پرسن کا یا جرنلسٹ کا جو پول ہے اس کو وہ کنسیڈر کریں, یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یا فافن ہے یا دوسرے اس طرح کے تھنک ٹینکس ہیں وہ پول کراتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے انڈیویجول جو بھی اوپینین ہے یا جو بھی ان کے مقاصد ہیں وہ اپنی جگہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی سے لنک کرتے ہیں. اگر ان کی کریڈیبلٹی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی صحیح بات کی تھی تو وہ ظاہر ہے ایک امپیکٹ تو آئے گا اس کا. لیکن اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی اپنا ایک پورا موجود ہے سسٹم, اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں. ان کے پاس بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو وہ اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں میں سمجھتا ہوں. تو یہ پول اور اس طرح کی چیزیں دیکھیے, پہلے اب تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہی ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے مختلف گیلر سرویز آتے تھے, وہ بھی ارینج ہوتے تھے, مینیج ہوتے تھے, اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور یا اپنی رائے جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو یہ ساری صورتحال پہلے سے بھی موجود تھی. اب صرف میڈیم چینج ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے طریقہ کار چینج ہو گیا ہے, اور اس میں اب دیکھیے نئے طریقے آئیں گے. اگر یہ والا سلسلہ چلے گا تو کچھ دوسری طرف سے کاؤنٹر طریقے آئیں گے, اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اتھینٹسٹی کس کی ہے,
کس کی کریڈیبلٹی ہے, کس کی بات لوگ مانتے ہیں, کس کی نہیں مانتے. ورنہ ماضی میں تو گیلپ کے معاملات سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے مینیج کر لی جاتی تھی اور اس میں نقصان بھی ہوتا تھا اور فائدہ بھی ہوتا تھا. تو یہ ٹرینڈ کوئی نیا نہیں ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اگر ان کی حیثیت ہوگی تو لوگ اس پہ بلیو کریں گے. اچھا اچھا, بہت شکریہ طاہر حسن صاحب آپ کا. اخوانزادہ چٹان صاحب, ابھی گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا, یہاں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. میں چاہوں گی ایک چھوٹا سا بریک لے لوں پروگرام میں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے.